मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदावंद मुतआल के लिए जो मखलूक़ात में अपना दामन फ़ज़ल फैलाए हुए है और अपना दस्ते करम बढ़ाए हुए है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा अस्करी और आप देख रहे हैं पयाम रमज़ान। खुदावंद मुतआल का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें रहमतों, बरकतों और सआदतों को समेटने के लिए माह मुबारक रमज़ान का तोहफ़ा अता किया। इस माह मुबारक रमज़ान में हम गुफ्तगू करेंगे अकायद, अखलाकियात और फ़िक़ी अहकाम पर, जिसमें हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जामिया उलूम इस्लामी के उलमाए किराम और फ़ाज़िल तुल्लाब। और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना इरशाद हुसैन जाफ़री साहब। क़िबला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आगा साहब आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए। खुदावंद मुताल आपको सलामती अता फ़रमाए। इलाही आमीन। आगा साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में अकायद, अखलाकियात और फ़िक़ी अहकाम पर गुफ्तगू होगी और आज यकम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम है। तो मैं चाहता हूँ कि माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू की जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहि व मुत्क़न किताबिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। बड़ी बरकतों वाला ये महीना है, बड़ी फजीलतों वाला ये महीना है। माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के हवाले से सबसे पहले गुजारिश तो ये है कि इस पूरी कायनात में, पूरे निज़ाम इलाही में आपको कहीं पर भी मुसावात नज़र नहीं आएगी। इस पूरे निज़ाम में मुसावात और बराबरी आपको नज़र नहीं आएगी। कोई एक चीज़ भी दूसरी चीज़ के बराबर आपको नहीं मिलेगी। ये निज़ाम मुसावात पर नहीं बल्कि निज़ाम अदल पर कायम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इस निज़ाम में अदल को कार फरमाया है, मुसावात को नहीं। यही वजह है कि दुनिया मुख्तलिफ़ निज़ाम है मुआशरत, मुख्तलिफ़ निज़ाम है हयात को अप्लाई करने की कोशिशें करती है और तजर्बात करती चली आ रही है मुख्तलिफ़ निज़ाम है मुआशरत से, ताकि मुआशरा पुरअमन और खुशहाल हो। लेकिन कोई भी निज़ाम पूरी दुनिया में, चाहे कोई भी निज़ाम है, कोई भी निज़ाम मुआशरे की खुशहाली और मुआशरे के अमन के लिए 100% कामयाब नहीं है। आखिर तमाम इंसान और बशरियत की सारी उम्मीदें इस बात से वाबस्ता हैं कि एक मुस्लिह बशरियत आएगा जो आके इस मुआशरे की इस्लाह करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो मुस्लिह दुनिया का कोई भी कौम है, कोई भी मिल्लत है, हर मिल्लत और हर कौम में ये मुस्लिह का नज़रिया पाया जाता है। इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई कैद नहीं है जी। हर मुआशरे में ये मुस्लिह आखिर में एक मुस्लिह आएगा जो पूरे मुआशरे की इस्लाह करेगा और इस मुआशरे को खुशहाल और पुरअमन बना देगा। तो अब सवाल ये है कि आखिर वो मुस्लिह जो है जी, उसके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि पूरे इंसानी मुआशरे की इस्लाह वो कर लेगा और ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी, पूरे मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी, पूरा मुआशरा खुशहाल और पुरअमन होगा। तो वो उस मुस्लिह जो है, उस मुस्लिह के पास जो जादू की छड़ी है वो यही निज़ाम अदल है। वो आके निज़ाम अदल कायम करेगा। यमलाउल अर्ज़ अदलन व क़िस्ता कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा। सुभान अल्लाह। कि वो इस ज़मीन में निज़ाम अदल कायम करेगा जिससे पूरा मुआशरा खुशहाल और पुरअमन हो जाए। सुभान अल्लाह। लिहाजा इस निज़ाम में मुसावात नहीं है बल्कि अदल है। ये मुसावात पर निज़ाम कायम नहीं है कायनात का निज़ाम, बल्कि निज़ाम अदल पर कायम है। और वो परवरदिगार के जिसने इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 पैगम्बर भेजे, उसने पैगम्बरों को भी बराबर नहीं बनाया।
اللہ اکبر، بلکہ کیا فرمایا، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، رسول بھی آپس میں برابر نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی چیز آپ کو دوسری کے برابر نظر نہیں آئے گی، کہیں پر آپ کو مساوات اور برابری نظر نہیں آئے گی۔ ہاں اگر احکام، حقوق اور فرائض میں کہیں پر آپ کو برابری نظر آتی بھی ہے تو وہ بھی عدل کی بنیاد پر، جی عدل کا تقاضا وہاں یہی ہے کہ یہاں حقوق و فرائض کی برابری ہونی چاہیے، سبحان اللہ، یعنی نظام عدل پر یہ سب قائم ہے۔ تو اس سے اس نظریے اور عقیدے کی ایک تو نفی ہو جاتی ہے کہ جو یہ نظریہ ہے کہ سب برابر سب ہیں، برابر، یہ سب برابر والے نظریے اور عقیدے کی اس سے نفی ہو جاتی ہوتی ہے ہے، کہ دنیا میں وہ پروردگار جس نے دنوں کو بھی برابر نہیں بنایا، جی مہینوں اور سالوں کو برابر نہیں بنایا، جی بلکہ کیا فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے علم میں اور اس کتاب تکوین میں اللہ کے نزدیک سال کے مہینے 12 ہیں، مہینوں کی تعداد 12 ہیں، جب سے زمین و آسمان کی خلقت ہوئی ہے تب سے کتاب تکوین اور اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ سبحان اللہ، تو مہینے بھی آپس میں برابر برابر نہیں ہیں، نہیں دن برابر نہیں ہیں۔ جی جمعے کے دن کو دیکھو، باقی دنوں پر فضیلت ہے۔ جی بالکل، تو اسی طرح ماہ رمضان المبارک، اس کو سال کے باقی تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، تو جس نے دن، مہینے، سال برابر نہیں بنائے، انبیاء برابر نہیں بنائے، وہاں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب برابر سب ہیں؟ برابر ہیں، سبحان اللہ، تو پروردگار نے ماہ رمضان المبارک کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی سب سے پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ پورے 12 مہینوں میں سے واحد مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک کا، جس کا قرآن میں باقاعدہ نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے، سبحان شہر اللہ، رمضان الذی انزل فیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حتیٰ کہ وہ جو حرمت والے 4 مہینے بتائے کہ منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان کا بھی قرآن نے نام نہیں لیا۔ وہ 4 مہینے ماہ رجب، ذیقعد، ذی الحج اور ماہ محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، لیکن قرآن میں ان میں سے کسی مہینے کا نام ذکر نہیں ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے کہ اس کا قرآن میں خصوصیت کے ساتھ نام لیا گیا۔ سبحان اللہ، پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہدایت بشریت کا انتظام ہوا، پورے انسانیت کے لیے دستور حیات یعنی قرآن کریم جس میں نازل کیا گیا، یہ وہ مہینہ ہے۔ اور پھر یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات بھی اسی مہینے میں سبحان پروردگار نے اللہ، رکھی۔ سبحان اللہ، تو یہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ اور پھر ماہ رمضان المبارک کو اللہ نے ایسی فضیلت عطا کی کہ جو کسی اور مہینے کو عطا نہیں کی۔ پروردگار نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اللہ اکبر، خطبہ شعبانیہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے کو ارشاد فرمایا، خطبہ شعبانیہ سے معروف ہے، اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ، کہ اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، پروردگار نے اس ماہ رمضان مبارک کو اپنی طرف نسبت دی ہے، اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اور پھر ماہ رمضان مبارک جو آ رہا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آ رہا، بلکہ قد اقبل الیکم بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، بلکہ 3 سوغات لے کر آ رہا ہے، برکت، رحمت اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، اس کے دن باقی دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں باقی راتوں سے افضل ہیں، اور اس کے ساعات اور گھڑیاں باقی ساعات اور گھڑیوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک برکتیں، رحمتیں اور مغفرت لے کر، بخشش لے کر ہمارے پاس آتا ہے اور آیا ہے۔
اللہ کا شکر ہے کہ اس سال بھی پروردگار نے ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے، اور دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کی برکات اور رحمت اور مغفرت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 3 چیزیں جو ہیں ماہ رمضان المبارک لے کر آتا ہے، برکت، رحمت اور مغفرت۔ ماہ رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کے ابتدائی 10 دن جو ہیں، پہلا عشرہ، اس کو عشرہ برکت سے موسوم کیا گیا ہے، اس کو عشرہ برکت کا نام دیا گیا ہے۔ تو پہلے عشرے میں پروردگار کی طرف سے انسانیت اور اس کائنات کے اوپر برکتیں نازل ہوتی ہیں ماہ رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے۔ تو اب میں چند ایسی چیزیں اور ایسے کام اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو باعث برکت بنتے ہیں۔ اسباب برکت مختلف ہیں، بہت سارے اسباب برکت ہیں، ان میں سے چند اسباب جو باعث برکت ہوتے ہیں اور سبب برکت ہوتے ہیں، ان کا میں اپنے ناظرین کے لیے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز اور اہم ترین سبب برکت جو ہے ایمان کے بعد، وہ ہے تقوی۔ اللہ اکبر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر اہل قری، یہ بستی والے، یہ لوگ اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر برکات کے دروازے کھول دیتے۔ سبحان اللہ۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمان کی برکات کے دروازے ہم ان کے اوپر کھولتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ برکت کا سب سے اہم ترین اور پہلا سبب ایمان کے بعد تقوی ہے۔ دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی الہی اختیار کرے گا، پروردگار اس کے لیے مخرج یعنی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ قرار دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو تنگ گلی میں نہیں چھوڑے گا، اللہ اکبر۔ پروردگار اسے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں اس سے اس کا گمان ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایسی جگہوں سے پروردگار اسے رزق عطا کرے گا۔ دوسرا سبب برکت کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ باعث برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ امام رضا علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔ امام رضا سے منقول ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی کے جملے ہیں جی، کہ قال اللہ تبارک و تعالی اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو قال اللہ عز و جل، تو اس وقت پروردگار ارشاد فرماتا ہے، بدأ عبدی باسمی، میرے بندے نے اپنے کام کا آغاز اور ابتدا میرے نام سے کیا ہے۔ وحق علی ان اتمم امورہ وابارک لہ فی احوالہ، میرے بندے نے اپنے کام کی ابتدا میرے نام سے کی ہے، پس مجھ پر اس کا حق ہے کہ میں اس کے کاموں اور اس کے امور کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کروں، وابارک لہ فی احوالہ، اور اس کے کاموں میں برکت ڈال دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ بھی برکت کے اسباب میں سے ایک بہترین سبب ہے، اور یہ سلام کرنا یہ بھی اسباب برکت میں سے ایک سبب ہے۔ سلام اسلامی آداب اور اسلامی شعار میں سے ایک شعار ہے، اخلاق اسلامی میں سے ایک خلق ہے سلام کرنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے کی بڑی پابندی کرتے تھے اور ہمیشہ پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ آداب اسلامی میں سے ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے اپنے استحسان ذاتی کی بنیاد پر
یعنی جو خود کو اچھا لگتا ہے اسے اور اپنی مرضی کے کلمات کو سلام کی جگہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اسلامی آداب و شعار میں سے سلام ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اذا دخل احدکم بیتہ فلیسلم، جب تم میں سے کوئی شخص، تم میں سے کوئی بھی گھر میں داخل ہو، اپنے گھر میں داخل ہو تو فلیسلم، اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے، فإنہ ینزل البرکۃ وتؤنسہ الملائکہ، کیونکہ یہ سلام کرنا جو ہے یہ باعث برکت ہے، اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، وتؤنسہ الملائکہ، اور جو شخص سلام کرتا ہے ملائکہ کو اس سے انس و محبت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، ملائکہ اس سے انس و محبت کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سلام بھی برکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تیسرا سبب برکت تلاوت قرآن کریم، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی اسباب برکات میں سے ایک برکت ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک ویسے بھی قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، اس میں ویسے بھی قرآن کریم کی تلاوت کا بہت اجر اور ثواب ہے، اور یہ قرآن کریم بھی باعث برکت اور سبب برکت ہے، قرآن کریم کی بھی تلاوت سبب کا برکت کا سبب ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن اذا قرئ فیہ القرآن تیسر علی اہلہ وکثر خیرہ، کہ اپنے گھروں میں قرآن کا ایک حصہ قرار دو، اپنے گھروں میں قرآن کا ایک حصہ قرار دو، اذا قرئ فیہ القرآن، جب کسی گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو تیسر علی اہلہ، تو اس گھر والوں پر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس گھر والوں کے لیے جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان کے امور میں آسانیاں میسر ہوتی ہیں، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، وَكَثُرَ خَيْرُهُ، اور ان کی خیر و برکت میں اضافہ ہوتا ہے، خیر زیادہ ہوتی ہے۔ وَكَانَ سُكَّانُهُ فِي زِيَادَةٍ، اور اس گھر میں رہنے والوں میں اضافہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وَإِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنُ ضِيقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر اہل گھر پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اس گھر میں رہنے والوں کے لیے تنگیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ اکبر، وَقَلَّ خَيْرُهُ، ان کی خیر اور برکت میں کمی واقع ہوتی ہے، اللہ اکبر، وَكَانَ سُكَّانُهُ فِي نُقْصَان، اور اس گھر میں رہنے والے ہمیشہ کمی اور نقصان کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ، تو اس روایت سے تو یہ اندازہ ہو گیا نا آج کل معاشرے میں جس طرح اکثر افراد پریشان ہوتے ہیں، تو شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ قرآن مجید کی ظاہر ہے ہماری وجہ یہ ہے اسلامی تعلیمات سے دوری، جی، قرآن کے احکام اور اسلام کے احکام کو نہ سمجھنا اور ان پر عمل پیرا نہ ہونا، یہی ہمارے اس کی بدبختی کی علامت ہے، اللہ اکبر، معاشرے میں تنگیوں کا، سختیوں اور پریشانیوں کا باعث ہے۔ اللہ، قرآن مجید میں ارشاد ہے، آیت ہے قرآن، یہ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ مَعِيشَتَهُ ضَنْكَ، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، فَإِنَّ مَعِيشَتَهُ ضَنْكَ، تو اس کی روزی تنگ ہو گئی، یعنی ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، وَيُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن میں وہ اندھا محشور ہوگا۔ اللہ اکبر، تو یہ قرآن، تلاوت قرآن اللہ کا ذکر ہے، باعث برکت ہے، سبب برکت ہے، اور قرآن ماہ رمضان مبارک تو ویسے ہی بہار قرآن ہے۔ تو میری اپنے ناظرین سے گزارش یہی ہے کہ یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ برکات اور رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس ماہ رمضان مبارک میں اپنی رضا کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی ہمیں توفیق حاصل ہو، پروردگار ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اور
جی آغا صاحب ماشاء اللہ آپ نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اور خاص کر جو قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کے اعتبار سے آپ نے گفتگو فرمائی اور قرآن مجید کی تلاوت کے فوائد بتائے، تو ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو تھی۔ خدا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جیسا کہ آغا جان آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں ہم ایک فقہی سوال کرتے ہیں، جی جی تو آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں نیت کے حوالے سے ہے جی کہ روزے کی جو نیت ہے وہ کیسے کی جائے گی، یعنی ایک پورے مہینے کی بھی نیت کی جا سکتی ہے یا فرداً ہر دن کی علیحدہ علیحدہ نیت کرنی پڑے گی؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جی نیت دیکھیں، نیت کا معنی کیا ہے؟ جی قصد یعنی دل میں ارادہ۔ عام طور پر یہ عربی میں ایک جملہ بھی ہے، واب صوم غدیت غدین نویت من شہر نویت من شہر رمضان، واب صوم غدین نویت من شہر رمضان، میں کل کے روزے، رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، نیت کا معنی ارادہ، قصد۔ جی اس میں الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پہلی بات یہ ہے کہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ نیت ہے۔ جی اب اگلا سوال یہ ہے کہ آیا ہر روز الگ نیت کرنا ضروری ہے یا پورے ماہ رمضان المبارک کی اکٹھی نیت کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے، جی تو پورے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی ابتداءً اکٹھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اس ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے قربتاً الی اللہ رکھوں گا، اور یہ نیت جو ہے یہ رات کو واقع ہونی چاہیے۔ ہر دن کی نیت بھی کرنی ہے، بہتر یہی ہے کہ پورے ماہ رمضان المبارک کی نیت بھی کریں اور پھر روزانہ بھی ہر روزے کی نیت کریں، اور نیت یہ رات کو واقع ہونی چاہیے۔ رات کو واقع ہونے چاہیے کا مطلب یہ طلوع فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے رات ہوتی ہے، جی یعنی طلوع فجر کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے نیت کر لینی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، یہ نیت کر لو، کلی کر لو، جی جی تو اس وقت نیت ہونی چاہیے کہ میں ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، نیت ہو گئی۔ پورے ماہ رمضان المبارک کی نیت بھی کرنی چاہیے اور روزانہ ہر روزے کی نیت بھی کرنی چاہیے، بہتر یہی ہے۔ ویلا اکٹھی بھی کر سکتے ہیں، الگ الگ بھی ڈیلی کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی آغا جان بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، خداوند متعال آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جی محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پیام رمضان، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا مولانا ارشاد حسین جعفری صاحب، جنہوں نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں، یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام، اللہ نگہبان۔